बोलते थे कि उन्होंने पूरे भागे तो भी इसके बाद हमारी एक अहम टॉपिक है रोज़े आखिरत, जिसके लिए मैं दावत देता हूँ मौलाना मुज़क्किर भाई, मोहम्मद मुज़क्किर भाई, जो है इमाम खतीब मस्जिद अब्दुल। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा कुल्लु मुहदसतिन बिदअह कुल्लु बिदअतिन ज़लाला कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार औ क़ाल कमा अलैहि सलातु वस्सलाम ख़लल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व क़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र फ़इज़ा जाअतिस साख़्ख़ा यौम यफ़िर्रुल मर्'उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रि'इन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीहि। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की तारीफ और तौसीफ अल्लाह वहदहु ला शरीक खालिक कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए है। दुरूद व सलाम हो तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर, खुसूसन हज़रत अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मोहतरम सामने कराम, ज़िम्मेदाराने यस्सेओ व जमात इस्लामी हिंद अंबरपेट हैदराबाद और नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा उन्वान है फ़िक्र आखिरत। अभी तक हम इस्लाम के अंदर इज्तिमाइयत व इत्तेहाद के ताल्लुक़ से काफ़ी मिसालें और काफ़ी ज़िंदगी के तजुर्बे के साथ हमारे भाई नाहुला भाई बयान कर रहे थे। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। मोहतरम सामने कराम, फ़िक्र आखिरत एक ऐसा उन्वान और एक ऐसा जामे टॉपिक है, अगर हम मुकम्मल कुरान को अगर तर्जुमे के साथ तफसीर के साथ पढ़ेंगे, मुकम्मल कुरान के मजीद के अंदर आपको तीन चीज़ें मिलेंगी। एक तौहीद, दूसरी रिसालत, तीसरी आखिरत। ये तीन चीज़ें हैं मुकम्मल कुरान में। आप जिधर से भी जाइए कुरान मजीद में अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़ियात है, कुरान मजीद में तौहीद है। कुरान जिधर से भी जाए आपको आखिरत याद दिलाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल जिंदगी आप देखेंगे, आपकी रात कैसे गुजरी। दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, दिन की बात तो भाई नामुल्लाह ने बताया कि आप जब खाने पे बैठते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके घर के सामने से एक काफिला गुजरने की घंटी की आवाज आती तो आप खाने पे से उठ जाते और अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते, ऐ सरताज अभी आप आए हैं, आप खाने के बाद भी जा सकते हैं। तो आपने फरमाया अगर ये काफिला गुजर जाए तो क़यामत दिन अल्लाह मुझे पकड़ेगा। ये तो दिन की बात है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर रात की बात करेंगे, कोई ऐसी रात नहीं गुजरी आपकी जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ ना फरमाई हो, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाब, ऐ अल्लाह मेरा हिसाब आसान फरमा। ये दुआ कौन मांग रहे हैं? उम्मत के नबी, जिन पर कुरान नाजिल किया गया, जिनके अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए गए, जिनको जन्नत की खुशखबरी दी गई, जो शाफ़े कौसर है। वो रात को उठकर, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, जब आप रात को उठकर दुआएं मांगते हैं तो ऐसी आवाज आती है जैसे कि चूल्हे के ऊपर हांडी उबलती है, हांडी में जैसे पानी उबलता है, वैसी आवाज आती है। अल्लाहुम्मा हासिबनी, अल्लाह मेरा हिसाब आसान फरमा, मेरा हिसाब आसान फरमा। और आप रोजाना 70 मरतबा 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार किया करते थे।
یہ کیا ہے؟ یہ آخرت کی فکر. اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اللہ کے رسول آپ اتنا کیوں رو کر دعا کرتے ہیں؟ آپ تو اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو جنت کی خوشخبری دی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا اللہ نے مجھے نبی بنایا کہ میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کہ آخرت کی فکر جس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول، وہ آخرت کی فکر ایسی تھی کہ وہ فرماتے ہیں کہ کاش کے جب بھی آپ کو آخرت یاد کہتے کہ کاش کے مجھے اللہ کوئی ببول کا پتہ بناتا، مجھے اونٹ کوئی بکری کھا لیتی، میں مینگنی بن کر نکل جاتا، میرا کوئی حساب کتاب نہ. اور خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی آخرت کی فکر یہ تھی کہ وہ خلیفہ ہونے کے باوجود رات میں پورے گلیاں گشت کیا کرتے تھے. کہتے تھے کہ اگر اس عمر کے دور خلافت میں کوئی بھوکا غریب نہ سو جائے ورنہ اللہ مجھے آخرت میں پکڑے گا. خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جب بھی خبر کے پاس سے گزرتے تو بیٹھ جاتے اور اتنا روتے آپ کے اشک بہار ہو جاتی، آپ کی داڑھی تر ہو جاتی. تو پوچھا گیا کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ جب جنت اور دوزخ کا ذکر ہے تو اتنا نہیں روتے ہیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام منزلوں میں سے پہلی منزل خبر کی منزل ہے. اگر کسی نے اس کا مسئلہ، اگر خبر کا مسئلہ اگر آسان ہو گیا، اس کی منزل آسان ہو گئی تو اس کے آگے کی مسئلے آسان ہو جائیں گے، اس کے آگے کی منزلیں آسان ہو جائیں گی. اگر کسی نے اس میں دشوار ہو گیا، ناکام ہو گیا تو اس کے آگے کی منزلیں بھی ناکام ہو جائیں گی. یہ خلفائے راشدین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت کی فکر تھی. کیسے بہت سارے واقعات ہیں، سب کو ہزاروں واقعات ہیں. ہم دنیا میں جس کے لیے زندگی گزارتے ہیں، آدمی کس کے لیے زندگی گزارتا ہے؟ دنیا کے لیے تو کوئی زندگی نہیں گزارتا، معاشرے کے لیے تو کوئی زندگی نہیں گزارتا، کوئی اپنے محلے کے لیے تو کوئی زندگی نہیں گزارتا. ہر کوئی زندگی اپنے بیوی کے لیے، ماں کے لیے، باپ کے لیے، بہن بھائی کے لیے. اگر کوئی باپ ہے تو وہ اپنی بیوی کے لیے، اپنے اولاد کے لیے زندگی گزارتا ہے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ سورہ عبس میں یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کے دن آدمی اپنے بھائی سے، و امی و ابی، اپنی ماں سے، اپنے بھائی سے، و صاحبتی و بنی، اپنے اولاد سے، اپنی بیوی سے بھاگ. قیامت کے دن کوئی کسی کام نہیں آئے گا جس کے تعلق سے ہم دنیا میں جس کی فکر کرتے ہیں. اور قرآن میں ایک جگہ محمد اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے اہل عیال کو نار جہنم سے بچاؤ. محترم سامنے کرام، ایک موت ایک ایسی چیز ہے آخرت کی فکر جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. دنیا، مافیا، تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے لیے پیدا فرمایا ہے. وانکم خلقتم للآخرہ، اور تم کو اللہ نے آخرت کے لیے پیدا فرمایا. اور اللہ سورہ ملک آیت نمبر 2 میں فرماتا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے تم کو موت اور حیات اس لیے دی تاکہ تم کو آزمائے تمہیں حسن عمل، اچھا عمل کون کرے گا. میرے بھائیوں، دنیا میں زندگی گزارنا کوئی مشکل دشوار کا کام نہیں ہے. ہر کوئی زندگی گزارتا ہے. جو صبح جو پرندہ نکلتا ہے اللہ اس کو بھی رزق دیتا ہے. جو پتھر کے اندر ہے اللہ اس کو، اس کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے. جو روڈ پہ پھرتا ہے، جو مجنون دیوانہ، اللہ اس کو بھی رزق دیتا ہے، اس کو بھی بھوکا نہیں سلاتا ہے. کئی لوگ کتنے مخلوقات ہیں، اللہ کسی کو بھوکا نہیں سلاتا. اگر اللہ تعالیٰ کے انکار کرنے والے اگر کافروں کو اگر اللہ چاہتا تو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا. لیکن اللہ سب کو رزق دیتا ہے، وہ رزاق ہے. لیکن اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری بن کر، مطیع و فرما بردار کر زندگی گزارنا، یہ ہماری کامیابی کی زندگی ہے. ہم کئی جنازوں کے پیچھے جاتے ہیں، کئی قبرستان میں جاتے ہیں کئی بار، اور کئی میت کو پانی لانا تو حاضر ہوتے ہیں، لیکن کبھی ہم کو یہ احساس نہیں ہوتا. کبھی آپ سوچئے کہ اگر ہم کسی میت کو پانی نہلا رہے ہیں، میرا وقت تو آئے گا کہ مجھے بھی ایسے نہلایا جائے گا، اور میرے گھر والے روتے رہیں گے، میرے بچے خاندان میں فون کرتے رہیں گے اور ہلچل مچتے رہتا. جب ہم کسی کے لیے کفن لاتے ہیں تو سوچئے میں کسی کے لیے کفن لے جاتا ہوں تو میرے لیے بھی کوئی کفن لاتا ہوں گا، مجھے بھی ایسے کفن پہناتے ہوں گے. جب ہم نماز جنازے میں کھڑے تھے تو کبھی سوچئے عثمان رضی اللہ تعالیٰ قبرستان کے پاس سے گزرتے تو اتنا روتے تھے.
یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم نماز جنازے میں کھڑے ہوتے ہیں، اگر قبرستان تک بھی جاتے تو سوچئے کہ میرا وقت بھی آئے گا کہ مجھے بھی اس قبر میں، اس لحد میں مجھے بھی سلایا جائے گا، میرے اوپر میرے اہل و عیال ثواب سمجھ کر مٹی ڈالیں گے۔ کبھی ہم نے اس کا غور، اس کا تصور ہم نے کبھی نہیں کیا۔ ہمارا حال تو یہ ہوتا ہے کہ بس ایسے نماز جنازے میں شرکت کرے۔ میں تو کئی مرتبہ دیکھتا ہوں کہ قبرستان میں جاتے ہیں تو یہاں ایک گروپ ہوتا ہے، وہاں ایک گروپ ہوتا ہے، یہاں ایک گروپ، اپنی اپنی بزنس کی بات کرتے ہیں، تو کہاں ہے تیرا بزنس، کہاں تک ہے تیری جاب، کہاں چل رہی، انکم کہاں تک ہے، کتنے بچے، یہ پوری اپنی فیملی میٹر، پورا بزنس قبرستان کے اندر بات ہوتی ہے۔ میں کئی بار سنا ہے، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ قبرستان ایک عبرت کی جگہ ہے، قبرستان ایک عبرت کی جگہ ہے۔ اگر آپ کو اپنی موت کو یاد کرنا ہے تو قبرستان جاؤ، اپنی صحت کے تعلق سے عبرت حاصل کرنا ہے تو تم ہاسپٹل جاؤ، تم کو صحت اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کو تم شکر ادا کرو۔ اللہ جو تم کو جو حیات دی ہے تو تم قبرستان جاؤ۔ کیسے لوگ قبرستان میں سوئے ہوئے ہیں، آج ہم کو بغیر پنکھے کے، بغیر فین کے، بغیر کولر کے، بغیر اسی کے نیند نہیں آتی۔ ہم کہتے ہیں کہ میری محبوبہ میری بیوی کے بغیر میں ایک لقمہ نہیں کھاتا، اس کے بغیر میں زندگی نہیں گزارتا، میری اولاد میرے پیارے میں جس کے تعلق سے میں رات دن محنت کرتا ہوں اور ان کو پڑھاتا ہوں کرتا ہوں، جن کے بغیر مجھے، ان کو دیکھے بغیر مجھے نیند نہیں آتی اور مجھے ماں کے بغیر نیند نہیں آتی، ایسے سب لوگ قبرستان میں سوئے ہوئے ہیں۔ ان کے بنا یہ ہم کو جانا ہے، کوئی ہمارے ساتھ کوئی نہیں آئے گا، نہ ہمارا مال آئے گا، نہ ہماری اولاد آئے گا، نہ ہماری بیوی آئے گی، ہمارے ساتھ کوئی نہیں آئے گے۔ صرف ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر کرنا ہے اور اپنی اولاد کو بھی یہی تربیت دینا ہے کہ بیٹا دنیا کی فکر بعد میں، تو پہلے اپنی آخرت کی فکر کر۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو دنیا سے محبت کرتا ہے وہ ضرور اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، جو آخرت کو محبت کرتا ہے ضرور وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ہم سب دنیا سے لگے ہوئے، دنیا سے محبت کرتے ہیں، دنیا سے ضرور محبت کرو، جتنا دنیا کے لیے محنت ضروری ہے اتنی محنت کرو، آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنی آخرت کے لیے ضرورت ہے۔ آج ہم دنیا کے مصروفیات میں، دنیا کے مشغلت میں اتنے غرق ہوئے ہیں کہ آج ہم کو آخرت کی فکر ہی نہیں ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نماز پڑھے، روزہ رکھے، مال دے تو حج کرے، زکات دے، بس میں اللہ ولی ہوں، ہاتھ میں تسبیح لیے، اچھا جبہ پہن لیے، بس ایسے نماز پڑھ لے تو میری ذمہ داری ختم ہے۔ اللہ اس لیے ہم کو پیدا نہیں فرمایا، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1 لاکھ سے زائد انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا ہے۔ ہم کو اپنی ذمہ داری سمجھنا ہے کہ اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کرا ہے، اللہ خیر امت کا لقب اللہ نے ہم کو کیوں دیا، اللہ نے اشرف المخلوقات اللہ نے ہم کو کیوں بنایا ہے۔ اگر ہم جب تک اس بات کو نہیں سمجھیں گے، بس ہم یہی 4-5 چیزوں کو لے کر ہم سمجھیں گے کہ میری ذمہ داری یہی کر کے مجھے مرنا ہے۔ میرے بھائیوں کہ آج ہماری یہ زندگی ہے، ہماری بے بھروسے کی زندگی ہے۔ ہم کئی بار سنتے ہیں ارے اچھا جا رہا تھا اس کو روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، ارے ہمارا بھائی اچھا تھا اس کو ہارٹ اٹیک آ گیا، اچھا تھا اس نے فلاں مر گیا۔ ہم نے کئی بار سنتے ہیں اچانک سیکنڈوں میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں آج ہم بھی وہی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں۔ کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ آج ہم اس دفتر سے نکل کر فجر تک ہم زندگی گزارتے ہیں۔ اگر کوئی یہ تصور کرتا ہے تو اس کا غلط گمان، بدگمان ہے۔ اگر وہ فجر تک زندگی گزارتا، کبھی فجر میں اٹھ کر یہ نہیں سوچتا کہ میں رات میں سوتا ہوں۔ آج ہم بھی موت کے لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، ہمارا نمبر کبھی بھی آ سکتا ہے۔ ہم تم توشہ لے کے کھڑو آخرت کے لیے۔ جیسے کہ آج آپ کہیں سفر کے لیے جاتے ہیں، صبح 10 بجے جاتے ہیں تو شام میں 5 بجے کے لیے تو توشہ لے کے آتے ہیں، دوپہر کا بھوک ہوتی ہے، ہم کو کھانا چاہیے، پانی چاہیے، اپنے ماں اپنے باپ جو بھی ہم کو توشہ دیتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا سفر ہے، ہم جاب کو جا کر آتے ہیں۔ لیکن تمہارا ایک سفر ایسا ہے جس کے لیے بہت سارا تمہارا توشہ زیادہ رہا چاہیے، تم کو اس کی تیاری کرو۔ تم لائن میں کھڑے ہوئے ہیں اور تم کو خود نہیں معلوم کہ تمہارا نمبر کب آئے گا۔ بے بھروسے کی آج بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو پوچھ لیجئے کہ اس کو پوچھے کہ تو کب مرتا، وہ خود بتا کہ مجھے نہیں معلوم، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ مجھے زندگی دیا۔ کسی کو نہیں معلوم ہم میں سے موت ہماری ایسی بے بھروسے کی زندگی ہے، کبھی بھی مر سکتے، کبھی بھی اس فانی دنیا کو ہم سب کو چھوڑنا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے دل کو بھی زنگ لگتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے فرمایا اے اللہ کے رسول، لوہے کو زنگ لگتا ہے تو ہم کو معلوم ہے کہ اس کو صاف کرنے کا آلہ کیسے ہے، لیکن آدمی کے
دل کو زنگ لگتا ہے تو اس کو صاف کرنے کا آلہ کیا ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو، قرآن کی تلاوت کثرت سے کرو۔ موت کو کثرت سے یاد کرو، جب تک تم موت کو کثرت سے یاد کریں گے تم اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار سکو گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق زندگی گزارو گے، قرآن حدیث کے مطابق تم زندگی گزار سکو گے۔ لیکن جب تک تم موت کو بھول جاؤ گے تو تم اس دنیا کی آب و ہوا میں، دنیا کے مصروفیات میں تم غرق ہو جاؤ گے اور تم آخرت کو بھول جاؤ گے۔ جس وقت تم موت کو بھول جاؤ گے، انسان کو موت یاد ہے نا، تو جب تک آدمی اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا۔ ہمارے سامنے کئی ایسے مثالیں ہیں، جب آدمی جب مرنے کے قریب آتا، مرض الوفات میں ہوتا، آدمی جو بستر پہ ہوتا اس کو دیکھیے، اس کو معلوم ہے کہ میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے میں چلے جاتا ہوں، میری عمر ختم ہے، اور جو بھی اس کے خاندان ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ کی تلقین دیتے رہتے، سورہ یاسین پڑھتے رہتے، اس کے ہاتھ میں تسبیح دیتے رہتے، وہ بھی اللہ اللہ بولتے رہتا۔ اس کو معلوم ہے کہ ابھی مجھے مرنا ہے، موت اس کے سامنے ہے، آخرت اس کے سامنے ہے، حساب کتاب اس کے سامنے ہے، منکر نکیر اس کے سامنے ہے، اس لیے وہ اللہ اللہ بول رہا ہے۔ اگر اس کو پوری زندگی بھر اس کو موت اس کے سامنے ہوتی، زندگی بھر آخرت اس کو یاد ہوتی، زندگی بھر اس کو اس بات کا احساس ہوتا کہ منکر نکیر مجھے سوال و جواب کرنے والے ہیں، مجھے اللہ کے دربار میں مجھے سوال و جواب کا احساس ہے، تو زندگی بھر اللہ اللہ بول کر زندگی گزارتا ہے۔ اس لیے اس کو مرتے وقت اس کو موت یاد ہے، لیکن زندگی بھر ہم کو موت یاد نہیں ہے، اس لیے ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں۔ یہ آج ہماری مثال ہے۔ تو میرے بھائیوں، کہ ہم ہمیشہ موت کو جب تک یاد کریں گے تو ہمارا دل کو زنگ نہیں لگتا۔ جب آدمی کے دل کو زنگ لگتا ہے تو آدمی کا دل مردہ ہو جاتا ہے، دل مردہ ہوتا ہے تو آدمی قرآن حدیث کو بھول جاتا ہے، قرآن حدیث کو بھول جاتا ہے تو آدمی کی زندگی آخرت سے دور ہو جاتی ہے، موت سے دور ہو جاتی ہے۔ اور جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی دنیا سے محبت کرتا ہے وہ آخرت کو ضرور نقصان پہنچاتا ہے، تو وہ شخص آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے کہ تم تمام لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو یاد کرو، تم موت کو یاد کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے ایاک ومحقرات الذنوب فإن لها من اللہ طالبا، اے عائشہ ان معمولی چیزوں سے، ان معمولی گناہوں سے بچ جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ پوچھنے والا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ نے کہا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ ذرہ برابر نیکی ہو بھلائی ہو اللہ اس کو بھی دیکھے گا، ہماری ذرہ برابر اگر بدی برائی ہو اللہ اس کو دیکھ لے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہو، اگر ایسے ایمان سے اگر ہم زندگی گزاریں گے ضرور ہمارا آخری خاتمہ بالایمان پر خاتمہ بالخیر ہوگا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا بهما ما تمسکتم کتاب اللہ وسنت رسول اللہ، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان 2 چیزوں کو تم مضبوط تھامو گے جب تک تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک کتاب اللہ، دوسری سنتی و میری سنت ہے۔ یہ 2 چیزوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان یہ 2 چیزوں کو چھوڑ کر گئے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے بھائی نے بتایا کہ ہمارے اندر آج اتحاد و اتفاق نہیں ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کر اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی قرآن مجید حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم مضبوطی سے تھام لو، تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ آج ہمارے تفرقہ بازی کا سب سے بڑا شکار یہ ہے کہ آدمی کے اندر غرور و تکبر ہے، ہر ایک کے اندر غرور، تکبر، ریاکاری، یہ 2 چیزوں نے آج اچھے اہل علم کے دل کو زنگ لگا دیا، اور شیطان نے موقع کو غنیمت جان کر تفرقہ بازی ڈال دیا۔ یہ ریاکاری اور غرور تکبر نے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں حق پر ہوں اور میرے اصول صحیح ہے، میرے پلیٹ فارم پر لوگ آ جائیں۔ ہر کوئی فرقہ پرست یہ سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں، میں حق پر ہوں، ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ جماعت میرے اصول پر آ جائے، میں حق پر ہوں، یہ فلاں جماعت سمجھتی کہ میں حق پر ہوں، میرے اصول پر آ جائے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن حدیث ایک سیدھا راستہ ہے، سیدھا راستہ قرآن حدیث ہے۔ آج ہمارا تفرقہ بازی کا سب سے بڑا شکار ہے کہ آج غرور تکبر آج ہمارے اندر آ گیا۔ اگر 1 منٹ کے لیے آج اہل علم اگر غرور تکبر کو اگر دور ہٹا دیے تو اتحاد و اتفاق بآسانی کے ساتھ سب اہل علم، علماء اکرام، ہر انسان ایک پلیٹ فارم پر آ سکتا ہے۔
جب تک کہ یہ غرور اس کے اندر نہیں ہے. غرور تکبر یہ شیطان کی علامت ہے. یہ شیطان کو ہم دور کرنا، یہ غرور کو اگر ختم کریں گے تو ہمارے اندر ایک نرم مزاج آتی ہے. نرم مزاج سے، جیسے کہ بھائی نے بتایا کہ انسان کے اندر نرم مزاجی ضروری ہے، اتحاد ضروری ہے. یہ اتحاد آج ہمارے اندر نہیں ہے. نہیں رہنے کی وجہ سے آج تفرق بازی میں ہم لوگ بڑھ گئے. لیکن یہ باطل پرست، یہ باطل قوم ماننے والا یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبند ہے. بس یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا نام عبداللہ ہے یا نہیں. ماننے والا یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا نام عبد الرحمان ہے یا نہیں ہے. ماننے والا یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ زید بکر ہے یا نہیں. آج ہماری حالت ایسے حالات سے گزر رہی ہے. ہر کوئی بڑے بڑے بیانات دیتے ہو جا رہے ہیں کہ آج اتحاد کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے، لیکن کوئی آج ایک دوسرا ایک پلیٹ فارم پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی ایک دوسرا ایک جلسے میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک آدمی دوسرے مسلک کے مسجد میں نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے. آج ایک دوسرے مدرسے میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج ہم بیانات دیتے کتابیں لکھتے آج کئی صدیاں گزر گئی ہے، لیکن آج ہمارے اندر اتحاد و اتفاق نہیں ہے. آج یہ غرور تکبر ہے کہ میں بڑا عالم ہوں، میں بڑا حافظ ہوں، میں بڑا قاری ہوں، میں بڑا امام ہوں، میں بڑا مسلک کا امیر ہوں، میں فلاں ہوں. آج یہ غرور تکبر نے آج ایک موقع دے دیا ہے آج ان باطل پرستوں کو. آج غرور تکبر ہٹا کے آج ایک پیالی میں، آج ایک تھالی میں بیٹھ کر کھانا کھائیے. آج یہ باطل پرستوں کا حال کیا ہوتا دیکھیے کہ آج ہمارا حال ایسے بگڑتے جا رہا ہے میرے بھائیوں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج ہمارے اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط سے تھام لو. تمہارے اخلاق کیا ہے ان غیر قوم کو بتاؤ. تمہاری نرم مزاجی کیا ہے باطل پرستی کو بتاؤ. تمہارا اتحاد کیا ہے تمہارا پڑوسی کو بتاؤ. تمہاری اجتماعات کیا ہے تمہارے اگلے پچھلے لوگوں کو بتاؤ. جبھی وہ لوگ اطمینان کے ساتھ آپ کے رویے کو دیکھ کر، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کے مزاج کو دیکھ کر، آپ کے رہن سہن کو دیکھ کر کہتا کہ واقعتاً یہ اتحاد و اتفاق کی یہ مثالی شخص ہے، میں اس کا ساتھ ضرور دے سکتا ہوں. یہ کبھی فرقہ پرستی کی بات نہیں کرتا، یہ کبھی مسلک کی بات نہیں کرتا، یہ صرف قرآن حدیث کی بات کرتا ہے. باطل پرستوں کے مقابلے میں کھڑے ہوتا ہے. یہ بالکل جیسے کہ امام الباقر نے بتایا کہ رات کے 3 بجے اگر دروازہ مارا تو بستر پر اٹھ کر آتا ہے. یہ یقین اپنے لوگوں کو ہم دلانا چاہیے. کبھی ہم نے یقین دلانے کی بات نہیں کی. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بس یہ میرا کام میرے محلے کے حد تک ہے، یہ میرے معاشرے کے حد تک ہے، یہ تو دوسرا شخص ہے، یہ تو کیا سمجھتا کہ اس کا ذہن الگ ہے، اس کا فلاں ایسا ہے. ہم نے ایسے مشورہ کر کے لوگوں کو ہم نے دور کیا ہے، اپنے اخلاق سے دور کیا ہے اور اپنے رہن سہن سے دور کر کے آج یہ ہمارا سب سے بڑا قصور ہے میرے بھائی. ہر کسی کو چاہے